बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस इलाका आगाज़ करेंगे। ईरान के साथ इसराइल तीसरी खतरनाक जंग लड़ने जा रहा है। ईरान के ऊपर इस मर्तबा खला से ताकतवर हमले किए जाएंगे और ईरान के तमाम मिसाइलों को और फौजी अड्डों को ख़त्म कर दिया जाएगा। इसराइल का नया खुफिया फौजी प्लान पहली मर्तबा सामने आ चुका है और ईरान ने अमरीकी असासों पर कब्जे का ऐलान कर दिया है। अमरीका को हिसाब किताब देना होगा। अमरीका ने जो जराइम किए हैं इन जराइम का हिसाब भी लिया जाएगा और अमरीकी फौजियों को गिरफ्तार किया जाएगा, उन पर मुकदमात शुरू करा दिए गए हैं। और दूसरी तरफ गजा पर मुकम्मल इसराइली कब्जे का ऐलान हो चुका है। लबनान और शाम से इसराइल अपनी फौजें वापस नहीं बुलाएगा, बल्कि वहां इसराइल की फौजें मौजूद रहेंगी। अमेरिका हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ईरानी सदर ने अमेरिका को आज खतरनाक धमकी दी है। इस वक्त इसराइल ईरान के साथ दोबारा जंग छेड़ने की मुकम्मल तैयारी कर रहा है और ये जंग किसी भी वक्त हो सकती है। बाज इसराइली तज्जियाकार और इसराइली माहिरीन कह रहे हैं कि सिर्फ 4 महीने का इंतजार करना है। 4 महीनों के बाद फिर ईरान से दो हाथ किए जाएंगे। इसके पीछे मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक तो इसराइल और अमेरिका दोनों के पास असलहा खत्म हो चुका है, तो असलहे की तैयारी में तकरीबन 1 साल लग सकता है। यानी मजीद असलहा इतना वाफर मिकदार में मिल जाए कि जिससे ईरान से लड़ा जा सके, इसके लिए 1 साल का अरसा दरकार है। तो अभी तक 4 महीने हो चुके हैं, मजीद 4 महीने कम से कम इंतजार कर लिया जाए तो 8 महीनों के बाद इसराइल और अमेरिका दोबारा लड़ने की पोजीशन में होंगे। एक तो ये मामला है और दूसरी वजह यह है कि 4 महीनों के बाद अमेरिका में इलेक्शन खत्म हो जाएंगे। नवंबर में अमेरिका में इलेक्शन है और ट्रंप की पार्टी बुरे तरीके से हार सकती है अगर जंग चल रही हो। तो इलेक्शन गुजारने के लिए जंग को आर्जी तौर पर मौकूफ किया गया है, लेकिन असल लड़ाई अभी होनी है। चुनांचे इसराइली वजीर दिफा इजराइल कात्स की ये गुफ्तगू आप सुन लें। इसराइल का जो वजीर दिफा है, जो फौज को हुक्म देता है, जो जंगों के ऐलानात करता है, उस इसराइली वजीर दिफा ने आज क्या कहा है, जरा सुन लें। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा कि हमने अपनी फौज को तीसरी ईरान जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया है और ईरान ने अमरीकी सदर ट्रंप पर बेहद दबाव डाला कि लबनान का मसला ईरान और अमरीका की डील से मुंसलिक किया जाए। और अमरीकी सदर ट्रंप ने डील की खातिर ईरान की बात मान ली और इसराइल पर दबाव डाला कि वो लबनान पर हमले बंद कर दे। अगर अमरीकी सदर ट्रंप का दबाव ना होता तो आज हम लबनान में हिज़्ब ग्रोह को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर चुके होते। तो ईरान की वजह से हिज़्ब ग्रोह को फ़ायदा हुआ है, लेकिन हम फिर भी लबनान से अपनी फ़ौजें नहीं निकालेंगे और लबनान, गजा, शाम, इन तमाम इलाकों में जहां हमारी फ़ौजें मौजूद हैं, यहाँ से फ़ौजें कभी नहीं निकालेंगे और ये सिक्योरिटी बफर जोन कायम रहेंगे, बल्कि किसी भी तरह के नए ख़तरे से निपटने के लिए फ़ौजें कार्रवाइयाँ और लड़ाइयाँ भी करेंगी। इसराइली वज़ीर दिफा ने यह भी कहा कि ईरान के अंदर कुर्द अलहदगी पसंदों को उतारने का मंसूबा था ताकि ईरान की हुकूमत तबाह कर दी जाए, गिरा दी जाए। इराक के बागी कुर्द और ईरान के बागी कुर्द, इनको उतारने का प्लान था और यह मोसाद एजेंसी का प्लान था, लेकिन अमरीकी सदर ट्रंप ने इस प्लान को वीटो कर दिया। और ट्रंप ने इस वजह से वीटो किया क्योंकि तुर्की का, सऊदी अरब का, कई ममालिक का दबाव था कि इससे मजीद खाना जंगी होगी। तो इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा कि अगरचे हमारा यह मंसूबा आर्जी तौर पर ट्रंप की वजह से रोका गया है, लेकिन हम अपने मंसूबों से पीछे नहीं हटेंगे, ईरान की हुकूमत गिराएंगे। इसराइली वज़ीर दिफा ने यह भी कहा कि अब इसराइल दुनिया का ऐसा खतरनाक हथियार बना रहा है जो किसी के पास नहीं है, जो एटम बम से भी ज्यादा मौसर होगा और यह हथियार खला से हमला करेगा। खलाई हमले को कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। इसराइल दुनिया का पहला मुल्क बन जाएगा जो खला से हमला कर सकता है और ऐसे हथियार से हमला करेगा जिसको रोकना किसी के बस में नहीं होगा। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा कि खला से ईरान के ऊपर हमले होंगे और लेज़र हथियारों के जरिए से हमले होंगे, यानी खला में सैटेलाइट से लेज़र हमला किया जाएगा जिससे ईरान के मिसाइलों को, फौजी अड्डों को और दीगर तनसीबात को बासानी तबाह कर दिया जाएगा। इसराइली वज़ीर दिफा ने यह भी कहा कि इसराइल तेज़ी से जदीद तरीन खलाई टेक्नोलॉजी हासिल कर रहा है और मुस्तक़बिल की जंगों में बरतरी साबित करने के लिए, ईरान जैसे मुल्कों से निपटने के लिए इसराइल बहुत जल्द खलाई लेज़र हथियार बना लेगा और फिर ईरान के साथ हिसाब किताब बराबर होगा। नाज़रीन इकराम, सवाल यह है कि क्या वाकई इसराइल खला में लेज़र हथियार नस्ब करने जा रहा है? नाज़रीन इकराम, अगर आप इस वक्त दुनिया की बड़ी बड़ी मिलिट्री पावर्स को देखें तो वाकई
اسپیس کے اندر جو ایک دوسرے پر سبقت لینے کی مہم ہے وہ تیز ہو چکی ہے۔ رشیا تیزی سے خلائی ہتھیار بنا رہا ہے، چائنا رشیا سے بھی زیادہ ایڈوانس ہے خلا کے اندر، اور امریکہ نے بھی، ٹرمپ نے اپنے پچھلے دور میں $70 ارب اسپیس پروگرام کے لیے مختص کیے تھے، اور ابھی ٹرمپ خلا کے اندر بننے والے ہتھیاروں پر بہت پیسہ لگا رہا ہے۔ تو مستقبل کی جنگیں وہ خلا سے لڑی جائیں گی، جس کا اسپیس پر کنٹرول ہوگا وہی طاقتور ہوگا۔ اب ذرا آپ یہ سمجھیں کہ خلا سے لڑی جانے والی جنگ کیا واقعی تباہی لا سکتی ہے؟ ناظرین کرام، زمین پر جتنی جنگیں لڑی جاتی ہیں ان سے تباہی کم ہوتی ہے، لیکن جب آسمان سے خلا سے جنگ لڑی جائے گی تو اس کے نتائج بڑے سنگین ہوں گے۔ اگر ایران کو اندھیروں میں ڈبونا ہو تو فرض کریں اسرائیل ایران کی تمام سیٹلائٹ سے جو خلا کے اندر ہیں وہ تباہ کر دے، تو ایران کا نظام درم برم ہو جائے گا۔ لیکن ظاہر ہے جب ایران کی سیٹلائٹس کو اسرائیل تباہ کرے گا تو پھر ایران بھی جوابی طور پر ویسے ہی کارروائی کرے گا۔ ایران نے چند دن پہلے، تقریباً یہ کوئی 1-1.5 مہینے پہلے کی بات ہے، ایران کے ٹی وی پر ایک بات کہی گئی تھی کہ اگر امریکہ نے کوئی غلطی کی تو پھر ہم خلا کے اندر امریکی سیٹلائٹس کو تباہ کر دیں گے۔ یعنی ایران یہ کلیم کرتا ہے کہ خلا میں امریکی سیٹلائٹس کو، اسرائیلی سیٹلائٹس کو تباہ کرنے کی طاقت ان کے پاس موجود ہے، اور ایران کے پاس ایسے میزائل ہیں، راکٹس ہیں جو خلا میں جاتے ہیں۔ ایران خود اپنے ملک میں خلا میں کتنی سیٹلائٹس بھیج چکا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اسرائیل خلا سے لیزر ہتھیاروں کے ذریعے سے ایران کو تباہ کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے، ایران کی سیٹلائٹس کو اڑانے کی پلاننگ کر رہا ہے، اور اسی طرح سے ایران کے خلاف دنیا کے خطرناک مہلک ہتھیاروں کے استعمال کی بات کر رہا ہے۔ تو ظاہر ہے ایران بھی اس کے رد عمل میں ویسا ہی کرے گا۔ تو جیسے ایران اپنا خفیہ نیوکلیئر پروگرام جاری رکھے ہوئے ہے، ایسے ہی ایران خلا سے حملہ کرنے اور خلا میں لڑائی کرنے کی طاقت اور قوت بھی حاصل کر رہا ہے۔ یہ کئی ایرانی ذرائع سے یہ باتیں موصول ہوئی ہیں۔ دوسری طرف آج کی ایک اور بڑی خبر یہ ہے، میرے سامنے موجود ہے، کہ امریکی صدر ٹرمپ نے تازہ بیان میں کہا ہے کہ ایران کی فوج کو ہم نے مکمل طور پر ہرا دیا ہے، ایران کے پاس اب کوئی فوج نہیں بچی ہے۔ اور آج منگل کو ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا کہ آج ٹیوزڈے کو دوحہ قطر کے اندر ایرانی حکام سے امریکی حکام کی ملاقات ہوگی۔ ممکن ہے یہ ملاقات بہت اچھی ہو اور ممکن ہے بہت اچھی نہ ہو۔ بعض ذرائع نے بتایا کہ امریکی صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کوشنر اور سٹیو وٹکوف ایرانی حکام سے ملاقات کے لیے قطر دوحہ آ رہے ہیں، لیکن ابھی تک ایران نے تصدیق نہیں کی کہ یہ ملاقات ہوگی بھی ہے کہ نہیں ہوگی۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ غریب آبادی نے تو اس ملاقات کے نہ ہونے کا اشارہ دیا تھا۔ لیکن بہرحال اس وقت اسرائیل کا پورا زور اس بات پر ہے کہ ایران اور امریکہ میں معاہدہ ختم ہو جائے اور لڑائی دوبارہ شروع ہو جائے۔ آج ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی تازہ سٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ایران کا امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنا یہ ہر لحاظ سے ایران کی فتح ہے، ایران کی شرائط مانی گئی ہیں، ایران کی ڈیمانڈز پر عمل کیا جا رہا ہے، اور ایران کو $6 ارب کے اثاثے بھی واپس کر دیے گئے ہیں۔ لیکن پھر بھی امریکہ اگر تمام معاہدے کی شقوں پر عمل نہیں کرتا ہے تو پھر ہم معاہدہ توڑ ڈالیں گے اور نتائج کا ذمہ دار امریکہ ہوگا۔ پھر امریکہ کو پتہ چل جائے گا کہ ایران کے ساتھ بدعہدی کرنے کا کیا نقصان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آج ایران کے جو چیف جسٹس ہیں، جن کا نام ہے غلام حسین محسنی، انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ کے خلاف عدالتوں میں مقدمات قائم کر دیے گئے ہیں۔ امریکہ نے ایران کے اندر جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے، ایرانی شہریوں کو مارا ہے، تو اس وجہ سے امریکہ کے خلاف مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں اور امریکہ کو حساب کتاب دینا ہوگا، اور ہم بہت جلد امریکہ کے اثاثوں کو ضبط کرنے کا اعلان کریں گے۔ مشرق وسطیٰ میں جہاں جہاں امریکی ایسٹ ہوں گے ان پر قبضہ کیا جائے گا تاکہ ایران کا نقصان پورا کیا جائے۔ تو ایران کی طرف سے امریکہ کے خلاف دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے فوجی کمانڈر براڈ کوپر کو مشرق وسطیٰ کے وزٹ پر بھیجا ہے۔ امریکی فوجی ادارہ ہے سینٹ کام، اس کا جو کمانڈر چیف ہے، یعنی جو مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی جتنی فوجی کارروائیاں ہوتی ہیں وہ جو فوجی کمانڈر سر انجام دیتا ہے اس کا نام ہے جنرل براڈ کوپر، جو کہ سینٹ کام کا کمانڈر ہے۔ اس نے لبنان کا دورہ کیا اور اسرائیل کا دورہ کیا، اسرائیلی حکام سے ملاقاتیں کی اور لبنان کی فوج کے جو صدر ہیں ان سے ملاقاتیں کی، اور اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ امریکی صدر ٹرمپ نے لبنان اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ بندی معاہدہ کرایا ہے اس کو برقرار رکھنے کا زور دیا گیا ہے۔ لیکن اسرائیل کے لبنان پر بھی حملے چل رہے ہیں، غزہ پر بھی حملے چل رہے ہیں اور شام پر بھی حملے چل رہے ہیں۔ پچھلے 24 سے 48 گھنٹوں میں اسرائیل نے شام پر، غزہ پر اور لبنان پر شدید حملے کیے ہیں۔ مثلا ناظرین کا آج کی جو ایک اور خبر اس وقت میرے سامنے موجود ہے، آپ یہ خبر ذرا دیکھ لیں کہ اسرائیل نے آج غزہ کے خان یونس علاقے میں جو وہاں غزہ کے شہریوں کے خیمے تھے، غزہ میں اب لوگوں کے پاس گھر نہیں ہیں، وہاں خیمے ہیں، ان خیموں پر اسرائیل نے آج بمباری کی ہے۔ الجزیرہ نے اپنی تازہ رپورٹ میں بتایا کہ غزہ خان یونس میں جو بمباری ہوئی ہے اس کی وجہ سے کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں اور کئی لوگ موقع پر ہی جل گئے ہیں۔
یہ غزہ خان یونس کی خبر آج ابھی کچھ دیر پہلے کی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کا مشہور میڈیا ہے دی ٹائمز آف اسرائیل، جس نے اپنی رپورٹ میں یہ بتایا ہے کہ غزہ کے حوالے سے جو ٹرمپ نے امن بورڈ بنایا ہے، وہ امن بورڈ عملاً کام نہیں کر رہا ہے۔ اس کی پالیسیز تو بن چکی ہیں اور انہوں نے مختلف طرح کی ری بلڈنگ کے جو کنسٹرکشن کے پلان ہیں وہ بھی مرتب کر رکھے ہیں، بنا رکھے ہیں، لیکن ان پر عملاً کوئی عمل نہیں ہو رہا ہے، اور ان پر عمل نہ ہونے کی بنیادی وجہ اسرائیل ہے۔ کیوں اسرائیل ہے؟ کیونکہ آپ یہ ذرا بیان دیکھ لیں، مڈل ایسٹ آئی نے اور دیگر اسرائیل الجزیرہ اور باقی میڈیا نے نشر کیا ہے۔ اسرائیل کا جو متشدد وزیر خزانہ ہے سموٹرچ، اس نے کہا ہے کہ غزہ 70% ہم نے قبضہ کر رکھا ہے اور باقی 30% غزہ بھی پورا کا پورا ہمارے قبضے میں آ جائے گا، جس کے بعد پورا غزہ ہماری تحویل میں ہوگا۔ یہ اسرائیلی وزیر خزانہ سموٹرچ کی تازہ سٹیٹمنٹ ہے۔ اور اسی اسرائیلی وزیر خزانہ نے یہ بات بھی کہی ہے کہ ہم ویسٹ بینک پر بھی مکمل قبضہ کریں گے تاکہ فلسطین کی ریاست بن ہی نہ سکے۔ چنانچہ اسرائیلی میڈیا پر اور دیگر ذرائع پر یہ چیزیں خبر، اسرائیلی میڈیا دی ٹائمز آف اسرائیل نے یہ خبر لکھی ہے کہ اسرائیلی وزیر خزانہ سموٹرچ نے غزہ کے بعد فلسطین کے ویسٹ بینک علاقوں میں یہودی آبادکاری تیز کر دی ہے۔ 3 مزید یہودی بستیاں جن میں لاکھوں یہودیوں کو آباد کیا جائے گا، وہ ویسٹ بینک کی مسلمان فلسطینی زمینوں پر بنائی جائیں گی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ غزہ پر اور فلسطین کے ویسٹ بینک پر کس طرح سے حملے ہو رہے ہیں۔ اور لبنان کے حوالے سے اسرائیلی وزیر دفاع کہہ چکا ہے کہ ہم وہاں سے فوجیں نہیں نکالیں گے اور شام سے بھی فوجیں نہیں نکالیں گے۔ تو ہدف کیا ہے کہ اسرائیل اپنے آپ کو وسعت دینے اور آگے بڑھانے کی فکر میں ہے۔ ایک اور خبر سن لیں، اسرائیلی فوج نے باقاعدہ یہ بیان جاری کیا ہے کہ ہم نے غزہ میں ایک ایسی سرنگ پکڑی ہے جو کہ 16 کلومیٹر لمبی تھی اور بہت زیادہ خطرناک انداز میں وہ بنائی گئی تھی، اور وہ سرنگ حماس کے قبضے سے ہم نے قبضے میں لی ہے اور پورے غزہ پر سیکیورٹی کے لحاظ سے ہمارا ہی قبضہ ہے۔ لیکن عزیزان کرام، اگر آپ غزہ کو دیکھیں تو وہاں پر عملاً وہاں پر کوئی امدادی سرگرمی نہیں ہے، اور وہاں پر لوگ اب بھی منتظر ہیں کہ کب وہ اپنی زمینوں میں جائیں گے، اپنے گھر بنائیں گے اور رہیں گے۔ 18 سے 20 لاکھ لوگ ہیں غزہ کے جو مشکلات کا شکار ہیں۔ ان کی مشکلات کو ختم کرنے کا وعدہ تو بہت کیا گیا امریکی صدر ٹرمپ کی طرف سے، لیکن اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ آخر میں ایک اور خبر آپ کو بتائیں گے، اسرائیل کا مشہور یہودی ربی ہے جس نے کہا ہے کہ اسرائیلی آرمی چیف کا نام تاریخ سے مٹایا جائے گا، کیونکہ اسرائیلی آرمی چیف ایال زامیر جبراً اسرائیل کے مذہبی یہودی نوجوانوں کو فوج میں بھرتی کر رہا ہے۔ اسرائیل کے اندر بنی براک کا علاقہ ہے جہاں پر ایک بہت بڑی ریلی اور احتجاج ہوا ہے، جہاں پر ایک مشہور یہودیوں کا مذہبی پیشوا ہے، اس نے یہ بات کہی ہے کہ تورات پڑھنے والے، تالمود پڑھنے والے جو یہودی طلبہ ہیں، جن کو الٹرا آرتھوڈکس یہودی کہا جاتا ہے یا حریدیم فرقہ کہا جاتا ہے، اس کے نوجوانوں کو جو لوگ بھی جبراً بھرتی کر رہے ہیں تاریخ میں انہیں معاف نہیں کیا جائے گا، انہیں مٹا دیا جائے گا۔ اب اسرائیلی فوج میں شدید کمی ہے، اسرائیلی آرمی چیف ہے وہ مزید فوجی بھرتی کر رہا ہے تاکہ وہ غزہ، لبنان، شام اور باقی جگہوں پر ایران کے خلاف جنگ لڑ سکے، اور اس کے لیے اسرائیل کی متشدد جو کمیونٹی ہے وہ شدید احتجاج کر رہی ہے، سڑکوں پر نکلی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فوج سیکولر ہے، ہم فوج میں نہیں جائیں گے، ہمارا کام صرف تورات پڑھنا ہے، تالمود پڑھنا ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ امریکہ نے جو ہمارے اثاثے قبضہ کیے تھے، اب معاہدے کے تحت وہ اثاثے واپس ایران کو کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ 6 ارب ڈالر کی رقم جو امریکہ نے منجمد کی ہوئی تھی وہ واپس کر دی گئی ہے۔ جی ہاں، آج ایران کو امریکہ نے 6 ارب ڈالر واپس کر دیے ہیں۔ امریکہ نے ایران پر پابندیاں لگا رکھی تھی اور ایران کے پیسوں پر قبضہ کر رکھا تھا۔ تقریباً 24 ارب ڈالر سے لے کر 100 ارب ڈالر کی رقم ہے جو ایران کہتا ہے کہ ہمارے اثاثے ہیں، ہماری رقم ہے جو امریکہ نے قبضہ کر رکھی ہے۔ تو امریکہ نے پہلی قسط 6 ارب ڈالر ادا کر دی ہے۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ درپیش ہے کہ کیا ایران اور امریکہ کے درمیان 60 دنوں میں جو حتمی معاہدہ ہونا ہے کیا وہ ہو پائے گا یا نہیں ہوگا؟ اس حوالے سے پس پردہ خفیہ بات چیت جاری ہے۔ قطر کے اندر کل منگل کے حوالے سے خبر آئی تھی کہ کل منگل کو قطر میں امریکہ اور ایران کے حکام دوبارہ ملیں گے، لیکن ایران کے نائب وزیر خارجہ غریب آبادی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ایسی کوئی ملاقات اس ہفتے نہیں ہو رہی ہے، اور بات چیت ضرور چل رہی ہے لیکن اس ہفتے کوئی ملاقات نہیں ہو رہی ہے۔ دوسری طرف اسرائیل زور لگا رہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان دوبارہ جنگ چھڑ جائے، نئے حربے اور نت نئی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ چنانچہ خبر میرے سامنے موجود ہے، دی یروشلم پوسٹ پر نشر ہوتی ہے کہ ایران اور اسرائیل اور امریکہ، ان 3 ملکوں کے درمیان جو سیز فائر چل رہی ہے اس کا فائدہ یمن اٹھا رہا ہے۔ امریکہ نے جو ایران کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کیا ہے اس سے اسرائیل کو نقصان ہو رہا ہے، اور اس کا فائدہ ایران کے حامی جو گروپس ہیں وہ اٹھا رہے ہیں۔ چنانچہ دی یروشلم پوسٹ نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ اسرائیل کے پاس ایسی انٹیلیجنس معلومات ہیں کہ یمن ایک تو طویل فاصلے تک مار کرنے والے خطرناک میزائل تیار کر رہا ہے دھڑا دھڑ، تاکہ جنگ بندی کے بعد جب دوبارہ جنگ چھڑے گی اسرائیل کے اوپر یہ میزائل مارے جائیں۔
اور دوسرا یمن ایک ایسی لڑاکا جنگجو فوج تیار کر رہا ہے جو اسرائیل کے اوپر زمینی طور پر حملہ کر سکتی ہے، سمندر کے راستے سے حملہ کر سکتی ہے۔ اس لیے اسرائیل کے اندر سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کیا گیا ہے، بالخصوص ایلات شہر کی سیکیورٹی کو بڑھا دیا گیا ہے۔ چنانچہ ناظرین کرام، کبھی لبنان تو کبھی غزہ اور کبھی یمن اور کبھی شام، ان چار ملکوں کا نام بار بار اسرائیل لیتا ہے کہ یہاں سے اسرائیل پر حملہ ہو سکتا ہے، حالانکہ ان چاروں ملکوں پر اسرائیل حملہ کر رہا ہے۔ آپ غزہ کی صورتحال دیکھ لیں کہ غزہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ابھی میرے سامنے الجزیرہ کی تازہ خبر موجود ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں اسرائیل نے غزہ پر بمباری کی ہے، جس میں 4 فلسطینی مزید قتل کر دیے گئے ہیں اور کئی زخمی کیے گئے ہیں۔ اور لبنان پر بھی اسرائیل کے حملے نہیں رکے ہیں، پچھلے 24 گھنٹوں میں لبنان میں بھی کئی جگہوں پر اسرائیل کے حملے ہوئے ہیں، اور لبنان کی حکومت نے بتایا ہے کہ 4300 کے قریب لبنانی شہری پچھلے 3 مہینوں میں اسرائیل نے مارے ہیں، اور 12200 سے زائد لبنانی شہریوں کو اسرائیل نے پچھلے 3 مہینوں میں زخمی کیا ہے۔ اور اسرائیلی فوجیں لبنان کے اندر اب بھی موجود ہیں، لیکن اسرائیل کہتا ہے کہ ہمیں لبنان سے بھی خطرہ ہے، یمن سے بھی خطرہ ہے، شام اور غزہ سے بھی خطرہ ہے۔ دوسری طرف ناظرین کرام، آج کی ایک اور بڑی خبر اس وقت میرے سامنے موجود ہے کہ بحرین کو سخت ترین وارننگ جاری کی ہے ایران نے۔ بحرین کو کہا ہے کہ اگر آپ امریکہ کو اور امریکی فوجوں کو بحرین کی سرزمین سے ایران پر حملے کرنے سے نہیں روکیں گے تو پھر ایران خود نمٹے گا امریکی فوج سے اور بحرین سے۔ یہ خبر میرے سامنے موجود ہے۔ ایران کے سینئر سیاستدان ہیں اور سینئر آفیشل ہیں علی اکبر ولایتی، جو پارلیمنٹ کے رکن بھی ہیں، پارلیمنٹ کی اہم کمیٹی کے عہدیدار ہیں۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ بحرین تم اپنی اوقات میں رہو، تمہاری سرزمین ہمارے اوپر حملوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے، یا تو امریکہ کو خود روک لو، امریکی فوجوں کو اپنے ملک سے نکال دو، امریکی اڈے ختم کر دو، ورنہ پھر ایران امریکی فوج سے لڑنے کے لیے، امریکی اڈوں کو تباہ کرنے کے لیے بحرین پر قبضہ کر سکتا ہے، بحرین پر شدید حملے ہوں گے۔ یہ ہماری آخری اور حتمی اور فائنل وارننگ ہے۔ یہ علی اکبر ولایتی کا بیان ایرانی میڈیا پر نشر ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، کیا واقعی بحرین سے ایران کے اوپر حملے ہو رہے ہیں؟ اگر آپ میپ دیکھیں پرشین گلف کا، تو سب سے قریب ترین، جو ایران کے قریب ترین واقع ملک ہے وہ بحرین ہے۔ بحرین اور ایران کے درمیان شاید 50 کلومیٹر سے بھی کم کا فاصلہ ہے، اور بحرین اور ایران کے درمیان یعنی بحرین سے ایران پر حملے بآسانی امریکہ کر سکتا ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ بحرین کے اندر سے بیٹھ کر کیمرے کی آنکھ سے، ریڈار کی آنکھ سے اور مختلف طریقوں سے بآسانی امریکہ وہاں جاسوسی کر سکتا ہے۔ اور بحرین سے چونکہ ایران پر حملے بہت وسیع پیمانے پر ہو رہے ہیں اور ایران بھی بحرین پر حملے کر رہا ہے، تو یہ ٹینشن بڑھ چکی ہے۔ حالانکہ بحرین بہت چھوٹا سا ہے، 750 مربع کلومیٹر کا، یعنی اتنا بڑا جتنا بحرین ہے اس سے زیادہ بڑے بڑے جزیرے تو ایران کے پاس ہے سمندر کے اندر۔ بہرحال اب یہ کشیدگی اس لیے زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ پچھلے 2 جو حملے ہوئے ہیں امریکہ کے، وہ بحرین کی سرزمین سے اور کویت سے ہوئے ہیں۔ اب بحرین اور کویت دونوں ملکوں کو ایران کی طرف سے دھمکیاں لگائی گئی ہیں کہ آپ امریکی فوجوں کو یہاں سے نکال دیں، امریکی اڈوں کو بند کر دیں، تاکہ پھر آپ کی اور ہماری لڑائی نہ ہو۔ اب بحرین کے اوپر شدید دباؤ ہے، ایک طرف ایران کی دھمکی ہے تو دوسری طرف امریکہ کی دھمکی ہے۔ امریکہ بحرین کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہے۔ بحرین میں امریکہ کا سب سے بڑا نیول ہیڈ کوارٹر ہے، 5th نیول فلیٹ جسے کہا جاتا ہے، اور کویت کو بھی امریکہ نہیں چھوڑنا چاہتا ہے کیونکہ تیل کا مین سنگم وہ امریکہ کے لیے کویت ہے اور عراق ہے۔ تو اس وجہ سے یہ اب صورتحال کافی گڑبڑ ہے۔ اب اگر معاملات آگے نہیں بڑھتے، یعنی مذاکرات نتیجہ خیز نہیں ہوتے اور مذاکرات میں جو آبسٹیکلز ہیں وہ ختم نہیں ہوتی، تو پھر لڑائی اور بڑھے گی، صورتحال اور بگڑے گی۔ لیکن سعودی عرب اور یو اے ای، اب پہلے یو اے ای بھی ایران سے جنگ کرنے کا حامی تھا، لیکن اب یو اے ای ایران کے ساتھ جنگ کو ختم کرنے کا حامی ہے، اور اسی طرح سے قطر، یہ 3 ملک ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ لڑائی ختم ہو اور مستقل امریکہ اور ایران میں معاہدہ ہو جائے، اور عرب ملکوں کے ساتھ بھی ایران کا معاہدہ ہو جائے، اس کے لیے بھی پس پردہ ورکنگ چل رہی ہے۔ ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سابق امریکی وزیر خارجہ ہے جان کیری، جو اوباما دور میں وزیر خارجہ رہا ہے، اس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اوباما نے جو ڈیل کی تھی ایران کے ساتھ وہ بہترین ڈیل تھی، اور اوباما کی ڈیل کو ٹرمپ نے جان بوجھ کر خراب کیا، اور وہ اس لیے کیا تاکہ وہ الیکشن جیت سکے۔ اور اب جو ایران کے ساتھ ٹرمپ نے جنگ کی ہے، اس سے پوری دنیا میں امریکہ کی ذلت اور رسوائی ہوئی ہے، اور امریکہ پوری دنیا میں اپنی ساکھ اس جنگ کی وجہ سے تباہ کروا چکا ہے۔ یہ ٹرمپ کی حماقتیں ہیں جن کا نقصان امریکہ کو اٹھانا پڑ رہا ہے، اور ٹرمپ اوباما دور کی ناکامیوں کو بیان کرنا چاہتا ہے، حالانکہ وہ کامیاب ترین دور تھا اور بڑی کامیابیاں حاصل کی گئی تھی۔ یہ امریکی سابق وزیر خارجہ کا بیان ہے۔ ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے جو آج کی اہم ترین خبر ہے کہ ترک صدر رجب طیب اردوان نے 32 ممالک کے، یورپی ممالک کے اہم ترین جو پارلیمانی حکام ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کی ہے اور ان کے سامنے خطاب کیا ہے۔ یورپ کے 32 ممالک کی جو پارلیمنٹ کے اراکین تھے وہ ترکی پہنچے، اور ترک صدر رجب طیب اردوان نے ان کے سامنے ترکی کا ویژن رکھا۔
آپ جانتے ہیں ترکی کے اندر 6 اور 7 جولائی کو جو نیٹو سمٹ ہے وہ منعقد ہو رہی ہے انقرہ کے اندر. یہ دوسری بار ہوگا تاریخ میں کہ نیٹو کی سمٹ، نیٹو کا اجلاس ہے وہ ترکی میں ہو. 2004 میں ہوا تھا آخری مرتبہ نیٹو کا اجلاس، اور یہ نیٹو کا اہم ترین اجلاس ہوتا ہے. نیٹو جو یورپ کے 32 ممالک پر مشتمل ایک دنیا کا بڑا ملٹری الائنس ہے، یعنی فوجی اتحاد ہے جس میں ترکی بھی شامل ہے. اب 32 ممالک کی فوجیں نیٹو کے پلیٹ فارم سے اکٹھی ہیں، اور یہ ترکی کے اندر نیٹو کا دوسرا اجلاس ہے. ویسے نیٹو کا یہ 36واں اجلاس ہے، یعنی ہر سال نہیں ہوتا، یہ 2 سے 3 سال کے بعد ہوتا ہے، اور یہ خاص اجلاس ہوتا ہے کیونکہ اس میں 32 ممالک کے جو وزیر اعظم ہوں یا صدر ہوں وہ شریک ہوتے ہیں، یعنی ہیڈ آف اسٹیٹس جو ہیں وہ شریک ہوتے ہیں. اور یہ ترکی کے اندر انقرہ میں 6 اور 7 جولائی کو اجلاس ہو رہا ہے، اور اس کے لیے بڑی وسیع پیمانے پر تیاریاں چل رہی ہیں. تو ترک صدر رجب طیب ایردوان نے جو نیٹو کے 32 ممالک ہیں ان کی پارلیمنٹ کے جو اراکین ہیں ان کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ترکی کو ہر لحاظ سے نیٹو کی سیکیورٹی پلرز کا حصہ بنایا جائے، جو دفاعی ہتھیاروں کی تجارت میں رکاوٹیں ہیں انہیں دور کیا جائے. ترکی چاہتا ہے کہ نیٹو کنٹریز کے ساتھ آزادانہ طور پر دفاعی اور سیکیورٹی معاملات کرے، یعنی ترکی چاہتا ہے کہ وہ یورپ کے اندر اپنی ساکھ، پہچان اور طاقت اور قوت کو بڑھائے. یہ ترک صدر رجب طیب ایردوان کی گفتگو کا خلاصہ تھا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو 32 ممالک کے اراکین پارلیمنٹ ہیں اگر یہ کوشش کریں تو ترکی کو یورپی یونین کا حصہ اور ممبر بنایا جا سکتا ہے. یاد رہے ترکی برسوں سے یورپی یونین کی ممبرشپ کے لیے کوشش کر رہا ہے، لیکن یورپی ممالک میں ترکی کے بہت سے مخالفین ہیں، جیسے یونان ہے، اور جرمنی کے اندر سے بھی مخالفت ہے کہ ترکی کو یورپ کا حصہ نہ بنایا جائے. یورپ کا حصہ ترکی کیوں بننا چاہتا ہے؟ یہ بھی بڑا سوال ہے، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نیٹو کا حصہ بننے سے، یورپ کا حصہ بننے سے ترکی کو کیا فائدہ ہوگا. ناظرین کرام، یہ ساری زمین اللہ کی ہے، یہ زمین کسی امریکہ کی یا کسی یورپ کی نہیں ہے، یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے. تو ترکی آج سے نہیں، خلافت عثمانیہ کے دور سے وہ یورپ کے اندر کام کرتا رہا ہے. آج یورپ میں جتنے مسلمان ہیں، جتنی وہاں مسلم سٹیٹس ہیں، یہ ترکی کی وجہ سے ہیں. تو ترکی کا ہدف ہے کہ یورپ کے اندر اسے خاص رسائی ملے. اگر آپ یورپ کی مسجدیں دیکھیں گے، اسلامک سینٹرز دیکھیں گے، تو سب سے زیادہ وہ ترکی نے بنائے ہیں. اور ترکی کے جو دعوت کرنے والے لوگ ہیں وہ یورپ کے اندر بہت زیادہ ہیں، جن کی وجہ سے لاکھوں لوگ مسلمان ہوتے ہیں. تو ترکی کے لیے یورپ بڑا اہم ہے، اور ترکی خود بھی یورپ کا حصہ ہے. تو اگر ترکی کو یورپی یونین میں شامل کر دیا جائے تو ایک بہت بڑا ترکی کو فائدہ ہوگا، اور اس سے یورپ کے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا، یعنی وہ اللہ کی زمین کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق سمجھ پائیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے. بہرحال یہاں جو اردگان کی گفتگو تھی وہ بڑی خاص تھی. آج یورپی ممالک کی پارلیمنٹ کے اراکین کے سامنے انہوں نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں بدامنی کا اور امن نہ آنے کا سب سے بڑا مسئلہ فلسطین ہے، اور فلسطین کے اوپر اسرائیل ظلم کرتا ہے. فلسطین میں غزہ کے بچوں کو مارا جاتا ہے، کتنے غزہ کے بچے مارے گئے اور نسل کشی کی گئی. اردگان نے یہ بھی کہا کہ ہند رجب، فلسطین کی ایک چھوٹی بچی، جب لاشوں کے بیچ وہ گاڑی میں بیٹھی ہوئی اپنے خاندان کے ساتھ جان بچانے کے لیے جا رہی تھی تو اسے گولیوں سے بھون دیا گیا، اور اس ہند رجب بچی کو جو کہ قرآن پاک پڑھ رہی تھی اس مشکل میں اسے مار دیا گیا. کیا ہم اپنی اس بچی کو بھول سکتے ہیں؟ ہم اس کا حساب کتاب ضرور لیں گے، اور اس معاملے کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا. جن لوگوں نے نسل کشی کی ہے، جن لوگوں نے غزہ اور فلسطین پر ظلم ڈھائے ہیں، ہم ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، ان کو سزا دلوا کر رہیں گے. یہ اردگان نے نیٹو اور یورپی ممالک کے جو پارلیمنٹ کے اراکین تھے ان کے سامنے گفتگو کی ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فلسطین کی آزاد خود مختار ریاست کا بنانا اولین ترجیح ہے ہماری، اور 1967 کے معاہدے کے مطابق، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق فلسطین کا مسئلہ حل ہونا ضروری ہے. اور 2 اسٹیٹ سولوشن سے بڑھ کر کوئی اچھا سولوشن نہیں ہے، لیکن اسرائیل اس کو نہیں مانتا ہے. لہٰذا ہم فلسطین کے مسئلے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہمیں یورپ کی حمایت اور مدد چاہیے. یاد رہے اسرائیل جو یورپ کے اندر سیاسی تنہائی کا، سفارتی تنہائی کا سامنا کر رہا ہے، اس کے پیچھے ترکی کا ایک بڑا کردار ہے. ترکی نے یورپی ممالک کے ساتھ بھرپور لابنگ کی ہے، سفارتکاری کی ہے، اور انہیں اسرائیل کہ اصل جو مظالم ہے، جرائم ہے، ان کے حوالے سے آگاہ کیا، اور انہیں قائل کیا کہ انسانیت کے تم سب سے بڑے خیر خواہ اور علم بردار ہو، لیکن کیا تمہیں غزہ اور فلسطین میں انسانیت نظر نہیں آتی ہے؟